मजलिस हो सकती है, मेरे महबूब की जात से बढ़कर कोई जात हो सकती है, सहाबा से बढ़कर कोई मुकद्दस लोग हो सकते हैं। सुनिए अल-जामिउ सहीह अल-बुखारी, हजूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए। ये मस्जिद वो मस्जिद है जहाँ मेरे महबूब ने फरमाया तुम एक नेकी करोगे ना अल्लाह तुम्हें 50,000 नेकियों का सबब अता फरमाएगा। इतनी मुकद्दस मस्जिद है। और कुछ मसाजिद का मेरे महबूब ने जिक्र फरमाया, उनकी तरफ सफर करना यानी ढेरों सवाब का बाइस बनता है। उनमें से मस्जिद नबी भी है, मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, तो 50,000 नेकी का सवाब है। मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मजलिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगी हुई थी और सबसे मुकद्दस हस्तियां सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में मौजूद थे। इराकी आ गए मस्जिद के अंदर, उसने आके पेशाब कर दिया। यह जामिउ सहीह अल-बुखारी के हदीस मुबारक है, सही रवायत, पेशाब कर दिया। सहाबा को बड़ा गुस्सा आया, यकीनन वो भी जज्बात रखते थे, उठे हुजूर को मैं ठहर, उसने पेशाब कर लिया तसल्ली से, हदीस मुबारक में मिलता है। पेशाब करने के बाद हुजूर ने सहाबा से बोला पानी लेके आओ। पानी लाया गया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पानी को वहां पर दे दिया जहां पर उसने पेशाब किया था और हुजूर ने उसको बुलाया। अब हुजूर ने ये नहीं कहा इसकी गर्दन उतार दो, इसको पता नहीं उस मस्जिद में पेशाब कर रहा है जहां पर एक नेकी 50,000 नेकी का सवाब नहीं। हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया, हुजूर ने सख्त लहजा भी नहीं अपनाया, हुजूर का मिजाज भी सख्त नहीं हुआ। हुजूर ने मोहब्बत से बुलाया और प्यार बुला के ना पास बुला के बड़ी मोहब्बत से प्यार से। हुजूर का फिर अंदाज़ शफ़क़त कमाल, हुजूर का अंदाज कमाल अंदाज, हुजूर की मोहब्बत कमाल मोहब्बत थी, हुजूर का यानी कि समझाना कमाल समझाना था। पास बुला के बड़ी मोहब्बत से प्यार से फरमाने लगे कि यार मस्जिदें जो होती है ना ये अल्लाह का जिक्र करने की जगह होती है, ये इबादत गाहें हैं और इबादत गाहों में विलासत नहीं फैलाते होते। उसने हाथ जोड़ के अर्ज़ किया रसूलल्लाह मुझे नहीं पता था, आज के बाद ये अमल नहीं करूंगा। ये था अंदाज़े मोहब्बत, ये था प्यार। आज के दौर में अगर पैसा अमल करें तो हमारे रवैये कैसे होंगे, हमारे मिजाज कैसे होंगे, हमारी तबीयतें कैसी होंगी, हम कितना बद इखलाक। हम तो मैं अक्सर कहा करता हूँ हम इतने बद इखलाक लोग हैं, अगर मस्जिद में आके बच्चा शोर भी करता है ना तो चुप करवाने वाला उससे ज्यादा शोर करता है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, काफी यानी बड़ी मोहब्बत से लोग समझाते हैं बच्चों को। लेकिन एक बात कर रहा हूँ अमूमन देखने में आता है, यानी बच्चा इतना शोर नहीं कर रहा होता जितना समझाने वाले उसको शोर कर रहे थे। तुम्हें पता नहीं लोग नमाज पढ़ रहे कहाँ के हमारे इस्लाम किया, कैसे हमारे मिजाज बन चुके। इस्लाम इस चीज का हुक्म नहीं देता है, इस्लाम का मिजाज तो यही नहीं है। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है उसने तो यानी कि लोगों के यानी कि उन्होंने जो यानी कि मामलात किए थे महबूब अलैहिस्सलाम के साथ और फतह मक्का का आप देख लें वो उस्मान बिन तलहा की जिंदगी का मुताला करके देखें। अभी हुजूर ने यानी कि अभी हिजरत नहीं फरमाई थी, हुजूर ने उस्मान बिन तलहा ये वो साहबी हैं जिनके पास यानी कि चाबी हुआ करती थी काबा की और ये मुतवल्ली के दरवाजा खोल करते थे। हुजूर ने उनको बुलाया फरमाया उस्मान बिन तलहा मेरा दिल करता है कि आज तू काबे का दरवाजा खोले तो मैं काबे के अंदर दाखिल होकर नफल पढ़ा। क्या उस्मान बिन तलहा जरा बदल के लहजा कहते हैं कि मोहम्मद मुआज़ल्लाह कहने लगे कि सबके लिए दरवाजा खुल सकता है पर आपके लिए मस्जिद यानी काबा का दरवाजा नहीं खुल सकता। तो हुजूर मुस्कुराए, हुजूर ने गुस्सा नहीं फरमाया। हुजूर ने उस्मान बिन तलहा याद कर उस वक्त को जब एक वक्त आएगा अल्लाह इस्लाम का झंडा यहाँ पर लहराएगा और फिर मैं बड़ी शान के साथ मक्का में दाखिल होगा और ये चाबी मुझे मोहम्मद की हथेली की होगी, मैं जिसको चाहूंगा मोहम्मद उसको अता फरमाऊंगा। आगे से मुआज़िज़ा उस्मान बिन तलहा कहने लगे कि या रसूलल्लाह क्या मक्का वाले कुरैश वाले रुस्वा हो जाएंगे? हुजूर मुस्कुरा फरमाया नहीं, रुस्वा नहीं होंगे। जब अल्लाह ये चाबी मेरे हाथ पे अता फरमाएगा तो मक्का वालों को अल्लाह और भी इज्जतों से मालामाल फरमा देगा। वक्त गुजरा, वक्त गुजरता गया, तारीख के पन्नों का आप पलट के पन्नों को देख ले, तारीख का मुताला करके देख ले और रात में तवारीख के आज भी ये बात मौजूद है। वक्त गुजरा, हुजूर अलैहिस्सलाम 10,000 का लश्कर लेकर बड़ी शान के साथ इस्लाम का झंडा लहराते हुए परचम लहराते हुए मक्का में दाखिल हुए। आज वो भी लोग हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम पर पत्थर बरसाए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम पर ओजड़ी फेंकी थी सजदा की हालत में। आज वो भी उस्मान बिन तलहा भी था जिसने चाबी
دینے سے انکار کیا تھا، حضور نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، آج سارے کو معاف کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام نے کعبہ میں تشریف لائے، بتوں سے کعبہ کو پاکیزہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ تو صحابہ نے پکڑ کے نا، عثمان بن ابھی ایمان نہیں لائے تھے، پکڑ کے لے آئے۔ تو اب عثمان بن طلحہ لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے پاؤں، یعنی پاؤں کانپ رہے تھے، لرز رہے تھے، اور ہاتھ یعنی کہ ہل نہیں رہے تھے، اتنے سہمے اور ڈرے ہوئے تھے۔ ان کو وہ وقت یاد تھا جب کہا تھا کہ محمد معاذ اللہ سب کے لیے دروازہ کھل سکتا ہے لیکن آپ کے لیے کعبہ کا دروازہ نہیں کھولوں گا۔ لائے گئے، حضور علیہ السلام نے چابی دے دی، اور پھر حضور علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو مخاطب کر کے فرمایا عثمان بن طلحہ، وہ زمانہ یاد کر جب میں محمد نے تجھ سے چابی مانگی تھی اور تو نے دینے سے انکار کر دیا۔ اب چابی جب حضور کے پاس تھی تو حضور علیہ السلام کے چچا جان بڑے خواہش رکھتے تھے حضرت عباس کہ یہ چابی مجھے مل جائے، کعبے کی خدمت کے لیے مجھے معمول کر دیا جائے، میری ذمہ داری سونپی جائے۔ بڑے صحابہ نے خواہش کا اظہار بھی کیا، یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، عثمان بن طلحہ ہاتھوں کو آگے کرو۔ اب یہ عثمان بن طلحہ وہ تھے جنہوں نے چابی دینے سے انکار کیا۔ آج حضور جس کو چاہتے چابی عطا فرماتے۔ عثمان بن طلحہ آگے ہوئے تو حضور نے چابی عثمان بن طلحہ کی ہتھیلی پر رکھی اور حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ یہ چابی صرف تیرے پاس نہیں رہے گی، اللہ جل جلالہ اس چابی کو قیامت تک تیرے نسلوں میں باقی فرمائے گا۔ ذرا غور کریں، ہم تو نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں یار، آج تھوڑا سی بھی کوئی بات ہو جائے تو ہمارے مزاج بدل جاتے ہیں، ہماری طبیعتیں بدل جاتی ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہیں، قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں، اور اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہم بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں یعنی کہ وہ کوئی مسئلہ ہو جائے نا، ناک کا مسئلہ ہو تو اسپیشلسٹ جو ڈاکٹر ہیں ہم اس کے پاس جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی دین کا مسئلہ ہو تو یار ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ کہہ رہا نہیں جی دین دین زیادہ سخت کرے، دین کو پڑھے تو صحیح، دین کو سیکھیں تو صحیح۔ آج ہماری بد اخلاقی کی بنیادی وجہ بھی جہالت ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات تو نہیں ہو سکتی نا، قرآن بھی حضور کے صدقہ سے ملا ہے، اسلام بھی حضور کے صدقہ سے ملا ہے، یہ کعبہ بھی حضور کے صدقہ سے ملا ہے نا۔ یہ جتنی ریل کے یہاں تک کہ تمام انبیاء 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ساروں کو ساری جو زندگی ان کو اللہ نے عطا فرمائی وہ میرے محبوب کے صدقہ سے ملی، بلکہ حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الخلق، محبوب تو نہ ہوتا اس مخلوق کی تخلیق ہی نہ کرتا، لولا کلمہ اگر تو ربوبیہ، محبوب تو نہ ہوتا اپنا رب و نبی ظاہر نہ کرتا۔ یہ دنیا کی ریل پیل اس کائنات کی محبوب کے صدقہ سے اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات تو نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں، لیکن یہ قرآن کو جو مقام ملا وہ بھی تو محبوب کے صدقہ سے ملا ہے، محبوب پر یہ وحی نازل ہوئی۔ اب حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شاعر تھا، یہ شعر تعظیم میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی سیدنا علی مرزا سے۔ حضور علیہ السلام کے خلاف گستاخانہ اشعار پڑھا کرتا تھا، جہاں کھڑا ہو جاتا معذرہ حضور کے خلاف اشعار کہتا۔ اب صحابہ کے ہتھے چڑھ گیا، وہ صحابہ بھی حضور سے عشق کرتے تھے، اب صحابہ نے اس کو پکڑ لیا، قتل نہیں کیا، واسطہ جنم نہیں کیا، اس کو پکڑ کے اور دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے لوگوں کی سوچ بدلی ہے، لوگوں کے نظریات بدلے۔ آپ اقوام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ جو بد تہذیب وہ عرب کے لوگ ہوا کرتے تھے، یعنی جہالت پر مبنی جو زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں اقوام عالم کا، تو حضور علیہ السلام نے لوگوں کی سوچ بدلی ہے، نظریات بدلے، افکار بدلے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک شاعر تھا، تو وہ حضور کے خلاف نا اشعار کہا کرتا تھا، گستاخانہ الفاظ کہا کرتا تھا، صحابہ کے ہتھے چڑھ گیا، صحابہ نے پکڑ لیا، اس کو بوری میں بند کیا اور حضور کی قدموں میں لا کے پیش کر دیا۔ حضور یہ آج پکڑا گیا، آج ہتھے چڑھ گئے، یہ آپ کے خلاف اشعار کہتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ اب ذرا غور کریں مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہر صحابی کی خواہش حضور ہمیں حکم عطا فرمائے، یہ جس گندی زبان سے آپ کے خلاف الفاظ کہتا تھا ہم اس کی زبان کاٹیں گے۔ ابھی ہر ایک کی خواہش تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کا ہر حضور میں حاضر ہوں۔
حضرت علی جا اور اس کو لے جا اور اس کی جا کے زبان کاٹ دی. اب سیدنا علی المرتضیٰ ان کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی باب علی میں علم کا دروازہ ہوں تو میرا علی یعنی علم کا شہر ہے. انا مدینہ العلم وعلی بابها یعنی میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو اللہ نے بڑے علوم عطا فرمائے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو. سیدنا علی المرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس شاعر کو پکڑا. اب میں نے بڑی تاریخ کو ٹٹولا اس کا نام نہیں ملتا لیکن بقیہ جتنے بھی نام آتے ہیں کردار ہے سب کا نام اس روایت کے وجہ سے ملتا ہے. آپ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ بڑی قوت دی تھی. آپ یعنی کہ فاتح خیبر تھے. آپ نے سیدنا علی مرزا کو شاعر کو پکڑا اٹھایا کندھوں پہ رکھ لیا. وہ بوری میں بند تھا. مدینہ شہر سے باہر آ گیا. باہر آیا تو آپ کا ایک غلام تھا حضرت کنز رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے ان کو حکم عطا فرمایا کہ جاؤ اور گھر جاؤ اور 2000 درہم وہ بھی لے کے اور بعد میں 20,000 کا ملتا ہے اور ساتھ میں جو لال یعنی سرخ رنگ والا جو اونٹ ہے نا سرخ رنگ کا جو اونٹ ہے وہ بڑا نایاب ہوا کرتا ہے تو میں وہ بھی لے جاؤں. اور جو حضور کے یہ حضرت علی مرزا کے جو غلام حضرت وہ چلے گئے رقم بھی لے آئے اونٹ بھی لے آئے. اس کو آپ نے گولی سے نکالا. صحابہ دیکھ رہے ہیں حضرت علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زبان کاٹ دیں گے لیکن نہیں. آپ نے اس کو نکالا گولی سے باہر اور آپ نے اس کو رقم عطا فرمائی اور اونٹ عطا فرمایا. بھاگ جا آج کے بعد نظر نہ آنا. دوبارہ صحابہ کرتے چڑھ گیا نا تو تیری جان بخشی نہیں ہوگی. اب وہ بھاگ گیا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا. حضور نے فرمایا کہ علی اس کی زبان کاٹ دو. زبان کیا کاٹنی تھی ساتھ میں رقم بھی عطا فرما دے اور ساتھ میں ایک نایاب قسم کی سواری بھی عطا فرمائے کہ جاؤ بھاگ جاؤ. صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں آ کے شکایت کی. آگے اس کی رسول اللہ آپ نے تو فرمایا کہ زبان کاٹ دو لیکن سیدنا علی المرتضیٰ نے تو ساتھ میں رقم بھی عطا فرمائی اور ساتھ میں بڑی نایاب قسم کی سواری بھی عطا فرما دی. تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور حضور جب مسکراتے تھے نا تو دندان مبارک سے نور کی شعائیں نکلتی تھی اور جیسے وہ نور نکلتا تھا وہ سارے کے سارے ماحول کو منور فرما دیتا تھا. جس کے گچھے سے لچھے جڑے ہوئے کے ان ستاروں کی نظرت پہ لاکھوں سلام. جس کی تسکین پہ روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں. حضور مسکرائے تو حضور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ یار جو بات میں کہنا چاہتا تھا نا علی اس بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھ گیا. صحابہ کرتے ہیں کیونکہ آنا مدینہ کے علم وعلی باب میں مدینہ کا شہر اور اس کا دروازہ ہے. اللہ نے بڑے علوم عطا فرمائے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے حکم فرمایا زبان کاٹ دے. بات ختم زبان کاٹ دینی چاہیے تھی اور تو آپ کو ارشاد ہو گیا بولا نہیں تم سمجھے جو میں کہنا چاہتا تھا. وقت گزرا شام کا وقت تھا رات ہوئی صبح ہوئی صبح فجر کا وقت ہوا تو صحابہ کرام کیا کہ دیکھتے ہیں کہ امام شرح تعظیم فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم جیسے ہی ہم مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئے نا تو وہ جو شاعر حضور کے خلاف اشعار کا کرتا تھا گستاخانہ لفظ بولتا تھا ہم جیسے ہی داخل ہوئے وہ شخص وہ شاعر وضو کر کے اعضائے بدنیہ جو وضو والے اعضائے بدنیہ سے آزاد تھے ان سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہا تھا. ہمیں بڑا تعجب ہوا حیرانگی ہوئی. ہم اس کے پیچھے پیچھے تھے. کہتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہاتھ جوڑ کر کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کی شان میں چند اشعار لکھ کے لایا ہوں اگر اجازت ہو تو آج میں آپ کی شان آپ کے سامنے نہ بیان کر دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں یہی چاہتا تھا. علی نے اس کی گستاخانہ زبان کاٹ کے اس کو بدعت رسول والی زبان عطا فرما دی ہے. تو حضور نے سوچ بدلی ہے لوگوں کی نظریات بدلے افکار بدلے ہیں یار. اپنا اخلاق اتنا اعلیٰ کرو کہ غیر مسلم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو گئے. علیہ السلام کی تلوار کی زور سے پھیلا ہے لیکن اتنا زیادہ تلوار کی زور سے نہیں پھیلا جتنا حضور علیہ السلام اور اصحاب کے اخلاق کی زور سے پھیلا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ بڑے سلیم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں ہمارے یہاں پر صحابہ کرام تجارت کی غرض سے آئے تھے اور لوگ ان کا اتنا ستھرا نکھرا نظام تھا اتنا پاکیزہ نظام تھا اخلاق اتنا اعلیٰ تھا کہ لوگ کہتے تھے یار تم کون لوگ ہو اتنے ستھرے اور پاکیزہ لوگ ہو تم یار اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہو. ان کو دیکھ کر لوگ دار اسلام میں داخل ہو گئے تھے. آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں ہمارے نظریات کیسے ہیں آج ہمارے اخلاق ہم انتہائی
یہ جڑا والا میں واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ چرچ پر آگ لگائی گئی. یاد رکھیے گا جس طرح قرآن مقدس ہے نا، تورات بھی مقدس ہے، انجیل بھی مقدس ہے، زبور بھی مقدس ہے. چونکہ یہ چاروں کتابیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. اگر کوئی ایک کتاب کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے. کوئی قرآن کو مانتا ہے، زبور کا انکار کرتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. یاد رکھیے گا جس طرح قرآن مقدس، ہاں احکام منسوخ ہو گئے ان کے، قرآن میں نئے احکام نازل ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں ہمیں حق ہے کہ ہم کسی کتاب کی یعنی کہ بے حرمتی کریں. اگر ہم بد اخلاقی کا جو جواب ہے وہ بد اخلاقی اور یعنی کہ بد اخلاقی کے ساتھ دیں گے تو یقیناً لوگ متنفر ہوں گے، لوگوں کے سینوں میں محبتیں نہیں آئیں گی. جو انداز، جو رویہ وہ جڑا والا میں اپنایا گیا، ہمیں ایسا رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا. پتہ چلا وہاں پر اس کے اندر انجیل اور تورات بھی پڑی ہوئی تھی. جب ان لوگوں نے اس کو یعنی کہ جلایا ہے تو یقیناً یعنی کہ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ وہ آتش کی یعنی کہ مد میں آئی ہیں. تو ہمیں اس حوالہ سے بالخصوص خیال کرنا چاہیے. قرآن مقدس ہمیں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. قرآن اقلیتوں کو اختیارات دیتا ہے، قرآن اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی اقلیتی فرد پر ظلم کیا، امام بہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضور نے فرمایا اس کا حق غصب کیا، اس کی استطاعت سے زیادہ اس کو تکلیف دی، اس کی رضا کے بغیر اس کی کوئی چیز لے لی، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں کل قیامت کے روز مسلمانوں یعنی اس کی طرف سے یعنی کہ وہ جو مقدمہ لڑوں گا. آج ہم کیا حقوق دیتے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا کسی غیر مسلم کو نا، جو اقلیت تھا مسلمانوں کے ذمے تھا. جس طرح آج عیسائی رہ رہے ہیں ہمارے ملک میں، تو اقلیت ان کو یعنی قرار دیا گیا، وہ اپنے یعنی کہ اپنی ایک حدود میں رہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ایک غیر مسلم کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا. حضور کی بارگاہ مقدمہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، قصاص کا. حضور نے فرمایا چاہے وہ غیر مسلم تھا لیکن وہ اقلیت تھا، انہوں نے اس کو حکم دیے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک. اللہ اقلیتوں کو حقوق عطا فرماتا ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا، یعنی اقلیت یہ معاہدے کے تحت ہمارے پاس رہ رہے ہیں نا، تو جس نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر اس نے اس کو قتل بھی کر دیا یا اس کو نقصان پہنچایا، تو میرے محبوب امام الجامع صحیح بخاری کی سے بات ہے، جس نے کسی معاہدے والے شخص کو قتل کر دیا، اس کو نقصان پہنچایا، تو میرے محبوب کا فرمان ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 برس اور دوسری روایت میں آتا ہے 1000 برس کی بھی مسافت پڑی ہوگی اور جنتیوں کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. اس لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا کریں، لوگوں کی سوچ بدلے، لوگوں کے نظریات بدلے، لوگوں کی فکر بدلے. میرے محبوب علیہ السلام نے لوگوں کی سوچ بدلی ہے، لوگوں کی فکر بدلی ہے، لوگوں کے نظریات بدلے ہیں. دعا کرتا ہوں اللہ خالق لم یزل کی بارگاہ میں اللہ جل جلالہ ہمیں اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور صحیح معنوں میں زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.